औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिब अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसमें नई सियासी जमातों का उभर के सामने आना बहुत ही कुछ नया सा महसूस हो रहा है। एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई है जिसमें कई सियासी जमातें उभर कर सामने आई हैं। उन्हीं में एक पाकिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंटेरियन भी है। आज हमने उनके कुछ रहनुमाओं को यहाँ जहमत दी है कि आइए हम बात करें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। आज मेरे साथ मौजूद हैं हारिस शब्बीर राना, आप सदर हैं कराची डिवीज़न के पाकिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंटेरियन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद रज़ा अब्बास, आप मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं पाकिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंटेरियन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? हारिस शब्बीर राना साहब, मौजूदा सियासी जमातों से मुतमईन नहीं है जो नई सियासी जमात बनाई? आई थिंक देखें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के इमर्ज होने की रीज़न क्या है। सिर्फ सियासी पार्टी से मुतमईन होना ना होना इज़ नॉट द प्रॉब्लम या इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये कि क्या हमारे मुल्क के मसाइल हल हो रहे हैं, क्या हमारी आवाम के इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो रहे हैं, क्या हमारे सोशल इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो रहे हैं, क्या हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो फेवरेबल हैं हमारे तमाम मुल्क की आवाम के लिए। तो इन सारे इश्यूज़ को जब हम देखते हैं, एवेलुएट करते हैं, लोगों की तरफ फोकस करते हैं, डिफरेंट पार्टीज़ की तरफ, तो हमें रियलाइज़ होता है कि कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो पर्टिकुलरली आम आवाम के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सके या आम आवाम के मसाइल को हल करने की नीयत रखती हो। सो दिस इज़ वाई हम कुछ फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों ने, कुछ एक सर्कल के अंदर जो लोग बैठते हैं, हम डिफरेंट सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, आपस में अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं। तो देन वी डिसाइडेड कि यार क्यों ना हम ही इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की तरफ फोकस करें, एंड व्हाई नॉट वी एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हम आगे इमर्ज होके फोकस करें अपने पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए। नॉट जस्ट लिमिटेड टू कि हम जो है कोई सियासी सरगर्मी के थ्रू करें, हम इश्यूज़ के ऊपर बात करें, इश्यूज़ को हाईलाइट करें और हम आगे रजिस्टर करा सकें अपने प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या ऑपोजिशन लेवल के ऊपर आके। क्यों, डू यू एग्री विद मी रजा साहब? रज़ा साहब, मतलब इस सारी जो बात इन्होंने की है हारिस साहब ने, आप इस बात को और आगे बढ़ाते हुए क्या मतलब एजेंडा क्या लेकर आए हैं आप? मतलब ये बात करना कि चूंकि पिछली सारी सियासी जमातों ने कुछ नहीं किया इसलिए हम आ गए, क्या इतना ही आसान है कि आप आए और छा जाएं? देखिए, इस पे बड़ा अच्छा सवाल है। हमने इस पे बात भी की। तो लोग अक्सर फोकस करते हैं कि जी जब हम इक़्तिदार में आएंगे, जब हमें वोट दोगे तो फिर हम ये काम करेंगे। हमारी ये जो नीयत है ना, ये इक़्तिदार में आना नहीं है। ऑब्वियसली कोशिश तो होगी कि हर सियासतदान का काम भी और सियासी जमात का मकसद इक़्तिदार हासिल करना आवाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा ये होगा कि जो भी इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, हम इनको भी इंगेज करें, डायलॉग करें इनके साथ। अगर कोई भी चीज़ हमें समझ में आती है तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि जी हम 5 साल 10 साल बाद जब हम आएंगे तो जी फिर हम अपना ये एजेंडा को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हम इनसे ही बात करेंगे, वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। और कोशिश पूरी होगी कि कभी किसी से कोई ज़ाती हमारा तनाव ना हो। अगर होगा तो अगर कोई मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहा हो तो जब ही होगा, वरना वी विल वर्क विद एवरीबडी। हम अपोजिशन के साथ काम करेंगे, हम सिविक सोसाइटी के साथ काम करेंगे, हम सब के साथ मिलकर काम करेंगे इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। जितनी हमारी NGOs हैं, जितनी हमारे इदारे हैं, हम जितने हमारे जो भी हमारी कमियां हैं हमारे इदारों में या हम में या हमारे जो भी मतलब मसाइल हैं, सबको उजागर करके मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होगी। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डॉक्टर्स हैं हमारी पार्टी में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंजीनियर्स हैं, सब मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे पास अभी हमारी कोशिश है कि कुछ हमारे एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं इसके अंदर, हमारे पास बिल्डर्स हैं, हमारे पास वकला साहिबान हैं। तो आपको पता है कि हर शोबे में हमारे पास असातिज़ा हैं, हमारे पास एजुकेशनिस्ट हैं जो स्कूल चला रहे हैं। तो हमने ग्रास रूट पे चीज़ें देखनी है। मैक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री सब करने के लिए हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही हमारा एजेंडा है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारा किसी के साथ भी पर्सनल जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जो है आपको काम करते हुए नजर आएंगे, बेशक ऑपोजिशन में हो या हारिस साहब, प्रॉब्लम पता है क्या है पाकिस्तान का? प्रॉब्लम यही है कि पिछले 77 76 75 जितने भी हमारे साल गुजरे हैं उसमें हमने ये जो बहुत ज़्यादा आंखों के सामने वाजे होती है तस्वीर
کہ جو پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو پچھلے گزرے ہیں وہ سب چور ہیں اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں پیٹ پھاڑ دوں گا, میں سڑکوں پہ گھسیٹ لوں گا, میں پھانسی پہ چڑھا دوں گا. ہوتا کچھ نہیں ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے. اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آپ بیسک جو کام کرنے والے ایشوز ہیں نا ان سے آپ کی توجہ ہٹتی ہے اور آپ نان ایشوز پر چلے جاتے ہیں. نان ایشوز میں اس لیے کہوں گا کہ ایشو جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال اور پاکستان کی عوام ہے. اگر آپ ان دونوں کے بعد کسی تیسرے راستے کی طرف جاتے ہیں تو وہ میں نان ایشو سمجھوں گا. کیسے بیچ کا راستہ نکالیں گے کوئی نئے لوگ اگر آئیں گے تو؟ دیکھیں یہ آپ نے بالکل آپ کے سوال میں ہی یہ جواب اس چیز کا موجود ہے کہ جو بھی پارٹی نئی آتی ہے اقتدار میں وہ کہتی ہے کہ پچھلے والے چور ہیں. تو کرٹیسزم کی سیاست کو تو ہم ویسے ہی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ایشوز ہیں صرف ان کے اوپر بات نہ ہو بلکہ حکمت عملی ہو اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کی. عمل درآمد کیسے ہوگا کہ جب کچھ لوگ اس طرح کے جیسے ہماری پارٹی ہے پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹیرین, تو ہم ان ایشوز کے اوپر لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں, ان ایشوز کو ریز کریں. جیسے کہ پبلک کے جتنے جنرل مسائل ہیں, معاشی صورتحال کی آپ نے بات کی, اس کے علاوہ اگر آپ الیکٹریسٹی کے فیئرز کی بات کر لیں, ٹیرفز کی بات کر لیں, بجلی نے تو پاکستان کی مڈل کلاس کی کمر ہی توڑ دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہے. تو ہم پرائیویٹ اداروں کو انفلوئنس کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہمارا سرکل آف انفلوئنس بڑا ہوگا, ہماری پارٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا کارواں بڑا ہوتا جا رہا ہے, تو تب ہی ہم ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ایک آواز بن سکتے ہیں جنرل پبلک کی, جس کے اوپر ابھی تک سو فار دیکھا جائے تو کسی بھی گورنمنٹ میں آنے والے اقتدار میں یا سیاسی جماعت میں کوئی اس طرح کا ریزولوشن کی طرف نہیں گئے ہیں. ہر کسی نے بات کی ہے تو ہم گورنمنٹ لیول پہ آ کے کریں گے. بھائی گورنمنٹ لیول پہ آپ آئیں, بالکل آئیں, تب آپ ریزالو کریں, تب آپ کے پاس جو ہے بہت سارے ادارے ہوں گے, بہت ساری مشینری ہوگی گورنمنٹ کی ریزالو کرنے کے لیے. بٹ بینگ اے نیو ایمرجنگ پارٹی, ہمارے پاس سب سے بڑی پاور, جیسے رضا بھائی نے بھی بتایا ہمیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ واکس آف لائف کے لوگ موجود ہیں. ہم ایک دوسرے کی مدد کے تحت ان ایشوز کو ریزالو کرا سکتے ہیں اور مشینری کو وہ موبلائز کر سکتے ہیں. یہاں پہ نا ایک چیز اور ہے, ہم صرف کرٹیسائز ہی کرتے ہیں, جس طرح کہ یہ بات کہ جی بجلی مہنگی ہے اور کمر ٹوٹ گئی, اس کے آگے ہم کچھ نہیں بولتے. ہمارے پاس کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہ یہ بولے کہ جی سلوشنز بھی موجود ہیں اور یہ وہ سلوشنز ہیں, اور وہ سلوشنز ہم زور زور سے بولے, ہر بندے کی آواز ہو. شبر زیدی صاحب کا میں بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا یہ, کہ شبر زیدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو بھی آئی پی پیز لوکل ہے نا, کم سے کم سب سے پہلے تو ان کے پاس جا کے پاؤں پڑ جائیں, ہاتھ جوڑیں, ان سے معافی مانگیں, ان سے کہیں کہ جی آپ نے اربوں روپے کمانے تھے, کما لیے, یہ غلط ڈیل ہو گئی تھی, اب ہمیں معاف کر دیں, پاکستان کا پیچھا چھوڑ دیں, عوام کا پیچھا چھوڑ دیں. کہیں نہ کہیں کچھ تو تھا, کچھ جو ہوا اس پہ چودھری شجاعت بنے, مٹی پائیں, آگے چلیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی خرابی ہے جو آپ کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے؟ جی آپ اس میں یہ دیکھیں نا کہ بہت سارے آئی پی پیز ہیں, کوئی اگر 700 کی بنا رہا ہے تو کوئی بنا رہا ہے بہت کم کی بھی, کوئی 100 کی بھی بنا رہا ہے جی. تو اس کو ہی آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی جب ڈفرینس ہوگا تو کیا ان کو خود نہیں سمجھ میں آ رہی کہ تھوڑے دنوں میں جو ان کے کنزیومرز ہیں وہ اس قابل یہ ہوگا کہ ان سے خریدیں. جب خریدیں گے نہیں تو ایز اے بزنس مین یا ایز اے بزنس اینٹی انہیں خود یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آگے بزنس نہیں کر سکیں گے. تو اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پاکستان جو ہے نا ہمارا ملک, یہ ایک بڑا دنیا کے لیے پھر خطرہ بھی بن سکتا ہے. تو دنیا جو ہے خود بھی اس کو تباہ نہیں ہونے دے سکتی. اس کا ریزن یہ ہے کہ الحمدللہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ہم الحمدللہ نیوکلیر پاور بھی ہیں. ہم جو ہیں, ہم جب ضرورت پڑے تو ہم جہاز بنا, ہم JF-17 تھنڈر بنا رہے ہیں, ہم نے اپنے لیے نیوکلیر بنا لیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم بڑی الحمدللہ انٹیلیجنٹ قوم ہے, جو سوچ لیں ہم کر لیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ہم یہ اس قرضے اور یہ IPP سے جان نہیں چھڑا سکتے؟ اگر ہم ساتھ بیٹھیں, ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں, ہم اس کی جگہ ان کو کچھ اور آفر کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو ہے یہ کر لیں, وہ کر لیں. بہت ساری پینا ہے تو کسی اور سے, شہرک سے نہ پیئیں, شہرک سے پی رہے ہیں تو وہ ہماری موت کا حوالہ گارنٹیز تو آپ شہرک سے نہ پیئیں, پیئیں ضرور, ایسے ہی پیئیں, لیکن مجبوری ہے. مطلب آپ نے بین الاقوامی گارنٹیز دی ہوئی ہیں. ہم نے دیکھیں جو غلطیاں کری ہیں ان سے نکلنے میں ہمیں ٹائم لگے گا, لیکن پہلے ہم اپنی لڑائیاں تو بند کریں آپس میں. ہم جو ہے دیکھیں ہم سب کو, ہماری تو پارٹی ابھی بنی, اس سے پہلے جو ابھی تیسری پارٹی آئی تھی ہم سے پہلے, سب کو اس سے امید تھی, مگر ہم نے دیکھا پہلے دن سے
جو ہے لڑائیاں چل رہی تھیں ایک دوسرے کو, وہی والی آپ کی بات کہ چور اور پیٹ پھاڑ دوں گا, پھانسی کر دوں گا. دیکھیں پھانسی کرنا ہمارا کام نہیں ہوتا, یہ کورٹس کا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ اس نے کوئی ایسی چیز کا مرتکب ہو کہ اس نے پھانسی کا کام کیا ہو تو اس کو پھانسی ملے گی اور ملنی چاہیے. لیکن کسی نے نہیں کہا تو ہمیں ایسے جھوٹے وعدے بھی عوام سے نہیں کرنے چاہیے. ہمیں عوام کو پریکٹیکل سچ بتانا چاہیے کہ جی ہم اس لیے آ رہے ہیں, مگر ہاں ہم لا اینڈ آرڈر, ہم جسٹس سسٹم کے لیے کام کریں گے. پھر قانون اپنا راستہ خود, ہمارا کام پالیسی بنانا ہوتا ہے. سیاستدان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو جا کے پھانسیاں دے, یا وہ اپنے بچوں کو جو نئی ہماری جو بچے جو بڑے ہو رہے ہیں ہم ان کو سکھا دیں ایک دوسرے سے لڑنا, گالیاں دینا. اتنے ہم بری طریقے سے پولرائزڈ ہو چکے ہیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو, اگر میں ایک دوسری پارٹی کا ہوں تو جو دوسری پارٹی کا ہوگا وہ بولے گا کہ تم چور, میں اس کو چور بول رہا ہوں گا. اس طرح نہیں چلیں گے ہم. ہمیں تھوڑا سا تہذیب, ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ ان سے سیکھو, گوروں سے کچھ سیکھو, وہ تو جب آپس میں بات کرو ایک دوسرے کو ایسے نہیں کہہ رہے ہوتے, یہ ہم ہی کر رہے ہیں. اچھی چیز ان سے, انہوں نے آپ سے ان کی سیکھنی. جمہوریت کو برسوں بیت گئے ہیں, وہ ایک قوم ہیں, آپ ایک قوم نہیں بننے دیا گیا آپ کو, ایک منتشر ہجوم ہے. حارث صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ پارلیمانی نظام حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ چل سکتا ہے؟ موجودہ پارلیمانی نظام کی بات کریں تو دیکھیں وہ تو جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے وہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیفائنڈ ہے, ٹھیک ہے. تو چلنا اسی طریقے سے چاہیے جس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر, تو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دیر ہیز ٹو بی ریولیوشن امنگ آر پیپل. لوگوں کے درمیان ریولیوشن ہونا ضروری ہے, لوگوں کے بیچ میں ریولیوشن ہونا اور ہم آہنگی ہونا بڑا ضروری ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم ایک ہجوم ہے, تو ہجوم کو قوم بنانے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم پارلیمانی نظام کو صحیح کریں, بلکہ ہمیں گراس روٹ لیول سے ایشوز کو ریزالو کرنا شوڈ بی دا پرپز. تو ہم جو بار بار میں اس چیز کے اوپر اسٹریس اپون بھی کر رہا ہوں, ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو, کہ ہمیں اگر ایک قوم بننا ہے تو ہمیں ان ایشوز کے اوپر ایک کامن گراؤنڈ چاہیے. اور کامن گراؤنڈ وہی ہے جس پارٹی کی ہم بات کریں, پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹیرین کی. رضا عباس صاحب, قوم بنانے کا کیا فارمولہ لے کر آئے ہوں؟ قوم بنانے کا دیکھیں فارمولا سب سے پہلے یہی ہوگا کہ ہم خود, جب یہ چیز آپ ہمارا آگے جو پروگرامز ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے نیشنل ڈائیلاگ کے لیے ہم خود بھی پروگرامز کریں گے, ہم اور پارٹی کے لوگوں کو بھی بلائیں گے اپنے اپنے پروگرامز کے اندر. پھر جب آپ ہمیں دیکھیں گے ٹاک شوز میں تو ہمیں آپ کرٹیسائز کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اگر ہم کریں گے بھی تو آپ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم کرٹیسائز کریں گے فارم آف گورننس کو, جس پہ دوسرا بھڑکے نہ بلکہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو. دیکھیں آپ نے اس یوتھ کو, جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ ٹالرنس ہے ہمارے پولیٹیکل؟ لیکن لانی پڑے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ تو امید ہے نا ہم سب کو, بس آخری امید وہی ہے, آخری امید جب اللہ تعالیٰ ہے تو انشاءاللہ وہی کرے گا. ہمیں نیت اور کوشش کرنی ہے, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. آپ ہمیں نہیں دیں گے. ابھی تو میری اپنی پارٹی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ, لیکن اگر کوئی دوسری پارٹی کے اگلے کسی پروگرام میں آپ کو کسی سے بھڑوا دیتے ہیں سر انشاءاللہ, تو آپ دیکھیں گا کہ ہم انشاءاللہ بھیڑیں گے نہیں. ہماری پوری کوشش ہوئے گی کہ اس کو ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور ہم اپنی عوام کو تہذیب سکھائیں. دیکھیں اس کی بات دیکھیں اگلا مرحلہ کیا ہے. فرسٹ ہے نیشنل ڈائیلاگ بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ ہونا چاہیے نیشنل ڈائیلاگ ود دا اداروں کے ساتھ, کیونکہ ہم نے ایک نئی روش سٹارٹ کر دی ہے کہ جی اگر ہمارے طریقے سے چیزیں نہیں ہو رہی تو ہم نے جوڈیشری کو کہنا شروع کر دیا, کچھ ہم نے کہنا شروع کر دیا اپنا آرم فورسز کو. یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, جبکہ وہ ہمارے نہیں, بہت ساری چیزیں باہر سے فورن فورسز آ گئی ہیں اس کے اندر. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ بہت مشکل سے ملک بنتے ہیں. قائد اعظم نے بڑی مشکل سے اس ملک کو بنایا ہے. آپ کے ماشاءاللہ سب سے ٹاپ پہ آپ کی کیا نام ہے آرمی کا لیول آتا ہے جب آپ دیکھیں. اور یہ نہیں کہ اگر کوئی سمجھے کہ نہیں جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, دیکھیں بات یہ کہ ہمیں سب کو خیال رکھ کے چلنا ہے. ہم نے اپنے ملک کو تباہ بھی نہیں ہوتے رہنا, اور جو بھی ہم پولیٹیشنز کے اندر مسئلے ہیں تو جو ہمارے اندر کالی بھیڑیں ہیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہر ادارے میں ہے, ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن ہماری گھر کی لڑائی باہر نہیں جانی چاہیے. میرا پہلا جو ہماری پارٹی کا موقف ہے پہلا یہی ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے انسٹیٹیوشنز میں ہم لوگ نے آج تک ایسا نہیں کہا کہ بھئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جائیں اور جا کے ملیں کہ جی اسکولوں میں بچوں, انسٹیٹیوشنز تو ہم نے برباد کیے ہیں, بنائے تو کوئی بھی نہیں. دیکھیں ہم نے کیونکہ ان کو پولیٹیسائز کیا,
ہمیں وہ نیشنلائز بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس ملک کے اندر جو نیشنلائزیشن کی تھی لکیر پیٹنا بیکار ہے. لیکن آگے جا کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مسٹیکس ہم نے کی ہم وہ نہ کریں, صرف سیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کرٹیسائز کریں, مطلب یہ ہم سیکھیں. میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ کسی نے یہ کیا وہ کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا میں کسی کا گربان پھاڑنے آئے. آٹومیٹکلی کسی نے غلط کام کیا ہم لاز ایسے بنا دیں, خود قانون اپنا راستہ لے. میں نے جو سوال حارث صاحب سے کیا تھا وہ میں دہرانا چاہوں گا آپ سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام حکومت میں یہ جو آپ سب سوچ رکھتے ہیں یہ ممکن ہے یا دستک دے رہا ہے صدارتی نظام پاکستان کے سیاسی صورت؟ دیکھیے اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ پارٹی کا موقف اور ایک اس میں ہوتا ہے کہ ہمارا ذاتی موقف کیا ہے. ذاتی موقف بتا دیں آپ. دیکھیے ذاتی موقف میرا یہ وہی ہے جو کہ میری پارٹی کا موقف ہے. اچھا وہ میں آپ کو بتاؤں کیوں. اگر میں چاہ رہا ہوں اندر سے کہ جی صدارتی نظام آ جائے لیٹس سے, مگر پارٹی نہیں چاہ رہی اور دوسری پارٹیز نہیں چاہ رہی, تو پھر ایک کلیش ہوگا. میں کہتا ہوں اگین نیشنل ڈائیلاگ کریں, کنسنسس پہ آئیں اور ڈیبیٹ کریں دونوں کی. ہم ڈیبیٹرز کو لے کے آئیں جو کہ ڈیبیٹ کریں اور ملک سے بھی لیں. ہم پبلک سے تو ہم کچھ پوچھتے ہیں, ہم ان کے لیے پالیسی, ہم بزنسز کے لیے پالیسی بنا لیتے ہیں اس ملک کے اندر کہ جی اچھا مثلا ابھی ریسنٹلی ایک پیٹرولیم ڈیلرز کے اوپر ایک ٹیکس آ گیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, پھر ہڑتال کی کال آئی اور یہ وہ, اور پتہ چلا کہ جی وہ دو طرف سے ٹیکس ہے, ان کا مارجن ہی پورا ختم ہو رہا تھا اس کے اندر. مگر حکومت نے یہ چیز نہیں سوچی تھی. اگر وہ پہلے سے سوچ لیتے تو یہ بات آتی نہیں. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی ان کو ڈبل ٹیکس کیا جا رہا ہے. ٹیکس تو ایک ہے, ایک ہونا چاہیے. تو وہ پھر لیکن پرابلم کریٹ ہوئی نا پورے ملک میں. آپ کا یہ آئل کا ڈسٹریبیوشن کا سارا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے, لیکن سوچنے والے نے پوچھا نہیں اسٹیک ہولڈر سے. تو اسی طریقے سے ہم لوگ پرابلمس جو ہے خود کریٹ کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تو اور بہت ساری پرابلمس تھی, یہ ایک نئی پرابلم آ گئی. اور اس طرح پاکستان میں نئی پرابلمس آتی رہتی ہیں. ہم اسٹیک ہولڈرس کو کنسلٹ نہیں کرتے, تو ہم پبلک سے پوچھیں گے. ہمارے چونکہ ہم جس طرح سے ہم نے کہا کہ ہماری گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس, ہمارے تحصیل پریزیڈنٹس جائیں گے, وہ جا کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ واٹ ڈو یو تھنک, آپ کیا سوچتے ہو. پھر ہم اس کو پارٹی لیول پہ لے کے آئیں گے. پھر ہم ایسے پروگرامز کریں گے کہ ہم باقی جتنی پاکستان کی پارٹیز ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ہو, پارلیمنٹ کے باہر ہو, سب کو, ریلیجس ہوں, اپنا دوسری ہوں, سب کو لے کے آئیں گے ایک اس پہ لا کے. اور پھر ہم انشاءاللہ یونینیمسلی یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ صدارتی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے یا پارلیمانی. رانا صاحب گراس روٹ کی بات ہو رہی ہے, گراس روٹ پہ کتنا اتر چکے ہیں, کتنا کام ہو چکا ہے, کتنی تنظیم سازی ہو چکی ہے, کتنا انفراسٹرکچر بنا چکے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر میں اس میں تھوڑا سا آپ کو چیزیں انلائٹن کروں تو ہم نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جیسے کراچی کے اندر میں لک آفٹر کر رہا ہوں چیزیں, تو ہمارے پاس وائس پریزیڈنٹس ہیں. وائس پریزیڈنٹس کے نیچے جو ہے وہ کمیونٹی کو لک آفٹر کرنے کے لیے ڈفرینٹ تنظیموں کے جو ہے بانی ہیں, وہ بیٹھ کے وہاں پہ ہم پورا جو ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم پرابلمس کو گراس روٹ لیول کے اوپر ریزالو کر سکیں. سملرلی صرف ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو بڑے شہر, ہم کراچی کے علاوہ لاہور, اسلام آباد, پشاور, یہ بڑے شہروں کے علاوہ جو چھوٹے ہو گئے, گجرانوالہ, گجرات, ان سارے علاقوں میں ہماری پارٹی کی تنظیم سازی ہو رہی ہے اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایشوز کو آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈ کرنا سٹارٹ کریں کہ ان علاقوں میں یا ان متوسط علاقوں میں کیا ایشوز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیسے بڑا شہر کراچی ہے, کراچی جیسے شہر کے اندر بھی ہمارے اتنے سارے ڈسٹرکٹ ہیں, ویسٹ ہے, سینٹرل ہے, پھر ایسٹ ہے, تو یہاں پہ ہی اتنے سارے ایشوز ہیں ہر کیا کہتے ہیں ڈسٹرکٹ کے, تو ان کو ریزولوشن کرنے کے لیے ہمیں ایک بڑی ٹیم کی ریکوائرمنٹ تھی. تو بڑی ٹیم کے لیے ہم اسی کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں, ہائرارکیز بنا رہے ہیں اور لوگوں کو آن بورڈ کر رہے ہیں. بات کی انہوں نے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی, تو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے اوپر ہی ہمارا کور فوکس ہے. ٹیرفس کی بات کی آپ نے کہ ٹیرفس بہت زیادہ ہو گئے, تو اس کا حل یہی ہے کہ بھائی آپ کمپٹیشن کو بھی آن بورڈ کریں. ٹھیک ہے, آپ نے پہلی غلطی یہ کہ پبلک یوٹیلیٹی کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا, وچ واز دا ورسٹ ڈیسیژن ٹو میک ان اے کنٹری. تو آپ نے پرائیویٹائز کیا, پرائیویٹائز کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ برنگ ان مور پلیئرس, اور پلیئرس کو لے کے آئے تاکہ کمپٹیشن ہوگا تو یہ بھی اپنے جو مونوپلی کھیل رہے ہیں الیکٹریسٹی پرووائڈرز, تو اس کے اوپر ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے. الیکٹرکسٹی کی بات کی, آپ کو تھوڑا سا یہیں روکنا چاہوں گا. جیسے الیکٹرکسٹی کے معاملے پہ جو بہت ہی خطرناک صورتحال بن چکی ہے, صرف کے الیکٹرک کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان کا یہی سارا معاملہ ہے. جماعت اسلامی نے دھرنا دیا, معاملات کیے, فریق بن گئی جا کے عدالت میں ایم کیو ایم. آپ نے اس سارے معاملے میں کہیں کچھ اسٹینڈ لیا؟ نہیں, کیونکہ ہم نے ابھی
ریسنٹلی ہماری جو اپنا اس کا پروسیس چل رہا ہے رجسٹریشن کا، بالکل اور ہماری فارمیشن ہی ابھی بہت ریسنٹ ہوئی ہے. انشاءاللہ آپ بہت جلد ہمیں ان سارے معاملوں میں دیکھیں گے. اور قانونی لڑائی لڑنا آپ پسند کریں گے بقول آپ کے، یا لے کے نکل رہے ہیں عوام کو ساتھ؟ بالکل اگر ضرورت پڑے ایٹ اینی لیول جہاں ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہوں گے. ہماری وکلا ٹیم بھی ہے ماشاء اللہ سے، اور بڑے اچھے وکیل صاحبان ہیں ہمارے ساتھ. جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جب آپ گراس روٹ لیول پر اترے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دیکھیں ہمارے پاس تو ایک ہی دروازہ ہے نا کٹکھٹانے کا، عوام کے ایشوز کو ایڈریس کروانے کے لیے. جب ہماری اگر کوئی ادارہ بات نہیں سنتا تو ہمارے پاس ایک ادارہ ہے which is court. بالکل we'll definitely go to the court تاکہ کورٹ آف لاء کے اندر اپنی آواز اٹھا اور سکے. جو کچھ بھی کریں گے ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. Constitution framework یہ کے اندر ہمارا رہتے ہوئے. ون پوائنٹ وہ ہے کہ اس پہ ہم نے نہیں ہٹنا، تاکہ ملک میں ہم نے کسی بھی قسم کی جو ہے رائٹس پوزیشن یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں کرنی. بیکاز دیکھیں لا تو ہمارا بہت پرفیکٹ ہے ماشاء اللہ، اس میں کوئی شک نہیں. جو 1973 کا آئین ہے وہ پرفیکٹ آئین ہے. اس کی انفورسمنٹ، اس کی ایگزیکیوشن بڑا ضروری ہے. تو اس کو کروانے کے لیے ہمیں اگر دروازے پہ جانا پڑتا ہے تو ہم جائیں گے اور نوک کریں گے، بالکل کریں گے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی جو صورتحال بن چکی ہے، جو سیاسی کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے، اس میں آپ بہت ہی مہذب طریقے سے جائیں گے، لکھنوی انداز میں سلام کریں گے اور معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں آبویسلی دیکھیں لوگوں سے پاور بنتی ہے. لوگ جب اکٹھے ہو کے نکلیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی پولیٹیکل ایسوسیشن کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. لوگوں کو نکالنا ہے. ہم اس وقت اگر ہم دو لوگ ساتھ بیٹھے ہیں تو کسی ریزن سے ہی بیٹھیں گے یار ہمارے کامن ایشوز ہیں تو ہم باہر نکلے ہیں. میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میری کوئی پولیٹیکل ایسوسیشن نہیں ہے، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میں نے یہ انیشیٹو کیوں لیا کہ ہم میں کسی نہ کسی کو تو انیشیٹو لینا ہے نا ہمارے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے. اگر ہم اسی طرح پہلی دوسری تیسری پارٹی کا ویٹ کرتے رہیں گے اور وہ ایشوز کے اوپر کوئی نکلے گا ہی نہیں، اور صرف اپنی میں یہ کرٹیسائز اگین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، تو اپنے ہی پرسنل بینیفٹس کو اگر اکاؤنٹ فار کرنا ہے ہم نے، تو پھر تو دیکھیں یہ جو ملک ہے 75 ایئرز میں اس کے مسائل حل نہیں ہوئے، آگے شاید 150 سال میں بھی حل نہیں ہوں گے. ابھی آپ ریسنٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے جو ابھی ریسنٹلی ورکنگ کلاس کے اوپر ٹیکسیشن لگائی گئی ہے، آئی ایم ایف کی ہمیں بیل آؤٹ تو مل گیا لون. ٹیکس پہ آتے ہیں. ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے انٹرپٹ کیا تھا حارث صاحب کو، ٹیکسز کی بات ہو رہی تھی حارث صاحب. جی بالکل، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی ٹیکسیشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے انکم ٹیکس کے اوپر. جو مڈل کلاس امپلائیز ڈفرینٹ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، جیسے میں بھی ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں، تو میرے اوپر بھی ٹیکسیشن کا ریٹ زیادہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے. سیلری مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک بندہ پہلے ₹1,00,000 لے رہا تھا اور وہ اس پہ ₹8,000 ٹیکس دے رہا تھا، تو اب اس کو ₹12,000-13,000 ٹیکس دے رہا ہے. سو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں جو ورکنگ کلاس ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے اندر شعور ہے اور وہ روڈوں پہ نکل رہے ہیں. ہمارے یہاں PIDC کے اوپر آپ نے ایک بہت بڑا احتجاج دیکھا ہوگا. تو ہم بھی اس چیز کو انفورس کر رہے ہیں کہ یار لوگ نکلیں گے، ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے، پریشر بلڈ ہوگا. گورنمنٹ ول ڈیفینیٹلی بو ڈاؤن ٹو دا پیپل، کیونکہ گورنمنٹ بنتی ہی لوگوں سے. ڈیموکریسی از فار دا پیپل بائی دا پیپل. سو بائی دا پیپل اگر آپ نے انشور کرانا ہے تو لوگوں کو ہی نہیں سنیں گے تو پرابلم ریزالو نہیں ہو سکتی. تو ہم یہی موبلائز کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ کا مسئلہ حل گھر بیٹھ کے نہیں ہو رہا تو آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. ایک پلیٹ فارم چاہیے اور ہم وہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا پاکستان کو تھوڑا سا اور بلکہ براڈ کر لیں، اس سب کانٹیننٹ کی سیاست اور تھوڑا سا اس کینوس کو اور تھوڑا سا براڈ کر لیں. تھرڈ ورلڈ کی جتنی کنٹریز ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے. کوئی ایک کرزمیٹک شخصیت آتی ہے، بھٹو صاحب تھے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں بے نظیر یا عمران خان یا الطاف حسین یا ایکس یا وائی یا زیڈ، ان کے پیچھے پھر قوم لگ جاتی ہے. میاں صاحب کے پیچھے دیوانے ہو گئے جب انہوں نے پنجاب کو بنانا اور ڈیولپ کرنا شروع کیا. آپ کے پاس آپ کی قیادت، آپ کرزمیٹک شخصیت کے بغیر آئے ہیں، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ چاہتے ہیں پاکستان کو ترقی دینا، آپ گراس روٹ لیول پر اتر گئے ہیں، آپ کو کام جو ہے وہ جب آپ کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی سمت درست ہے اور آپ ٹھیک جا رہے ہیں؟ بالکل. جو ہماری شخصیت کی اگر ہم بات کریں، جو ہمارے بانی ہیں پارٹی کے راؤ غلام رسول صاحب، تو وہ ایک بہت ہی ویژنری لیڈر ہیں.
ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو تمغہ شجاعت ہولڈر بھی ہیں وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں فردر آپ کو بتاتا چلوں تو وہ لائر بھی ہیں بائی پروفیشن. تو جب ایک ویژنری آدمی کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا, اس کا جب آپ ایک فریم آف مائنڈ دیکھتے ہیں, اس کی ایک دور کی سوچ ہوتی ہے, اس دور اندیشی کو آپ جب فالو کرتے ہیں اور آپ اپنے اسکل سیٹ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ بات کرنے کی بات کرتے ہیں, ریزالو کرنے کی بات کرتے ہیں ایشوز کو, تو پھر اسی طرح ہی کارما بنتا ہے. تو اور ایک ہماری چیز کو تو ویسے میرے خیال سے پذیرائی بھی ملی ہے, اسٹیٹس کو سب چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو کی جو وہ ہے جماعتیں ان سے وہ ہو, کسی نئے کو دیکھا جائے. تو یہ اگین اسٹیٹس کو تو ہم ایک طرح سے اس میں آ کے ہی توڑ دیا ہم نئے نے. کے لیے تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آئے, بالکل، کریم بالکل. صاحب بھی آئے, اور وہ سابق گورنر صاحب بھی پر تول رہے ہیں سارے معاملے دیکھیں میں. یہ ساری پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں جو پہلے سے ایک لمبے طویل عرصے سے اور ان کو سیاسی تو سرگرمیوں میں انوالوڈ ہیں. دوسری جس طرح کہ شاہد خاقان صاحب کو اگر دیکھیں تو ان کو تو مسلم لیگ میں بھی موقع ملا, لیکن اگین اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے میں کہتا ہوں, کیونکہ اگر پاکستان کا فائدہ ان کے تھرو بھی ہو رہا ہو تو ہم کسی ایسی چیز کو اس کے سامنے آ کے نہیں کھڑے ہوں گے. ہماری کوشش ہے ہم اپنی محنت کریں گے, ٹھیک ہے. اگین یہی ایک ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا کہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچے نہیں, اپنے کو صحیح کرنے میں, ہم لوگوں کا کام خود کرنے میں, اور لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. جس طرح الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہو گیا یا کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی کے ساتھ کوئی انجسٹس ہو جاتا ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دن بات ہوئی, تیسرے دن اس کے بارے میں بات ہی نہیں, وہ بندہ جو ہے وہ انجسٹس میں ہی مر گیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا اس کا کہ آگے اس کا کیا ہوا. ہم چیزوں کو کوشش کریں گے کہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں, یا حکومت میں آ کے یا حکومت سے باہر رہ کے, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ لوگوں کے کاموں پہ فوکس کیا جائے, ورنہ اور سیاست کو انشاءاللہ ہم ایک عبادت کی طرح ہی سمجھیں گے. سیاست کو عبادت بنانے کی بات تو ہو رہی ہے, مطلب آپ جس کلچر میں آپ لوگ آئے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں کرنے آپ آئے ہیں, یہ ایک دودھ کی نہر نکالنے کے مترادف ہے؟ نہیں بالکل, یہ بہت ایک طویل جرنی ہے. یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو سال میں 2 سال میں 3 سال میں یہ ہم اس میں سکسیسفل ہو جائیں گے. obviously اس میں ایک وقت لگے گا, اس میں انتھک محنت لگے گی, دن دگنی رات چگنی محنت لگے گی. اس کے اندر ہمارا دوستوں کی سپورٹ بھی, آپ جیسے دوستوں کی سپورٹ بھی. سر 20-22 سال لگے عمران خان کو, جو ایک سپر اسٹار تھا, گلیمر بوائے تھا, ہم جو آج ایفرٹس کر رہے ہیں کے دلوں میں بستا تھا, ایک ہیرو تھا, اس کو 20-22 سال لگے ہیں, تو کون جیتا ہم ظلم کے سر ہونے تک؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہم جو آج محنت کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہماری جنریشن پوری محنت کرے اور ہماری آنے والی جنریشن جو ہے پاکستان کی ٹرو پکچر دیکھے اور بہتر پرفارمنگ پاکستان دیکھے, اکنامکلی سٹیبل پاکستان دیکھے. تو ہم جیسے رضا بھائی بھی کہہ رہے ہیں اور ہماری پارٹی کا موقف بھی یہی ہے کہ ہم صرف اقتدار کے لیے جلد بازی میں نہیں کچھ کرنا چاہتے, ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں پرابلمز کو ریزالو کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے آئین میں بھی آپ کا ہمارا جو پریزیڈنٹ ہوں گے وہ چینج ہوتے رہیں گے. بالکل آپ دیکھیں گے کہ الیکشن ہوگا, جس کو ہم انٹرا پارٹی الیکشن بولتے ہیں, وہ جب ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جماعت ہے صرف پاکستان میں, صرف ایک جماعت ہے, جماعت اسلامی, جس میں یہ پروسیس جو ہے برس سے جاری ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی باقاعدہ جماعت نہیں ہے. ابھی ایم کیو ایم نے اپنے کچھ معاملات ری شفل کیے ہیں, قائد سے علیحدگی وہ معاملات, لیکن جماعت اسلامی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ایک پروسیس میں یہ ساری چیزیں کی ہیں. ہماری بھی آپ دیکھیں گے نا تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فار دا لائف ٹائم ہے, اور ہمارے یہاں یہ الیکشنز ود ان پارٹی الیکشن ہوگا, اور اس میں جو ہے ریپلیسمنٹس ہوں گی obviously with ٹائم ہم الیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم اسی لیگیسی کو فالو کر رہے ہیں. جس پارٹی ورکر کی ایسی پرفارمنس ہوگی وہ پریزیڈنٹ تک جا سکتا ہے بالکل پارٹی. تو مطلب کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول اینڈ شہر کا لیول یا صوبائی لیول, مطلب اس ہر ایک کو یہ چانس ہوگا ہماری پارٹی میں, کیونکہ یہ ہے ہی سارے ہر قسم کی مطلب کہ شعبے کے جو لوگ ہر چیز میں کام کرتے ہیں, ہر ایک بندہ اس میں آ سکتا ہے. اور ہم وہ جو ایک لیگیسی والی سیاست ہے یا ماروثی سیاست جس کو ہم کہتے ہیں کہ والد پھر اس کا بیٹا پھر اس کا پوتا, ہم اس لیگیسی پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جو کمپیٹنٹ بندہ ہے اور جو افیکٹولی مسائل کو حل کر سکتا ہے, he should be the chosen one, he should be the elected one, not selected one. عوام کو انگیج کرنے کے لیے رضا صاحب آپ بنیادی کیا گفتگو عوام کے ساتھ کر رہے ہیں, کہ عوام کو کس طرح آپ انگیج کر رہے ہیں کہ عوام اس سارے سسٹم سے, اس سارے نظام سے یقیناً بہت ہی زیادہ بددل ہے اور بہت ہی زیادہ سارے معاملے میں فیڈ اپ ہوئی ہوئی ہے.
महंगाई ने बिल्कुल ऐसी की तैसी फेंक दी है। आवाम जो है ना वो बस उसी रोटी रोजी के चक्कर से ही नहीं निकल रही। वो कहाँ आप इनकलाब तो बहुत दूर की बात है, मतलब कैसे ये मुझे नहीं नजर आता कि कुछ बहुत बेहतर होने जा रहा है। आपको नजर आता है? देखिए वही वाली बात है कि उम्मीद अल्लाह से, और हमने कोशिश ही करनी है। आवाम से हमारी पूरी कोशिश होती है कि जब हम, क्योंकि हम लोग जिस तरह मैंने कहा कि मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग भी जिस तरह नॉर्मल लोग होते हैं, कोई चाय के होटल पे बैठ गए या कहीं रोड पे पैदल चलते हुए जा रहे हैं, तो हमें लोगों की आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करने की भी आवाज़ आ रही होती है, प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे होते हैं। जब चाय के होटल में बैठे होते हैं तो आपके साथ में जो टेबल पे बैठा है, आपको उसकी आवाज़, उसकी प्रॉब्लम समझ में आ रही होती है। हमारी भी वही प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम भी उसी क्या नाम है, मिडिल क्लास से या लोअर क्लास, आप जो बोले, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि हमें सबसे पहले जो है कि हम, अच्छा हमारे साथ ये भी बड़ा है ना कि जी किसी के पास मेरे से बड़ी गाड़ी है तो जी हमने जलना उससे ज़रूरी है। हमने ये कोशिश करनी, हम ये नहीं सोचते कि जी हम भी वो काम कर लें, हम दूसरे की टांगे खींचेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि वो क्या ऐसा सीखेंगे उससे नहीं। तो हमारी सबसे देखें, हमें क्या करना है कि एजुकेशन पे बड़ा काम, और हमारे साथ हैं लोग एजुकेशन पे काम करना है। हमारे साथ माशाल्लाह से स्कूल ओनर्स हैं कुछ, तो हमने उनके साथ बैठ के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं जिसमें क्या करेंगे कि वो फ्री तालीम का भी कुछ अपने चंद घंटे निकालें और अपने स्कूल को ओपन करें इन कामों के लिए। और हमने आगे देखें, आगे जो हम बात कर रहे हैं कि जो एआई की बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल ज़माना आने वाला है। आप तो और बेरोजगारी देखेंगे। एक तो ये हमारे अपनी जो गलतियां हैं उससे हुई हैं, एक है जो कि ये दुनिया का जो सारा सिस्टम चेंज हो रहा है, उससे मजीद अभी पाकिस्तान में, दुनिया में भी आई है, पाकिस्तान में और आएगी। हमने अपने लोगों को स्किल सिखानी है। मैं इसी बात को आगे कैरी फॉरवर्ड ही करूंगा कि एजुकेशन, हम हमेशा से बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। हम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ये बना हुआ है कि हम स्किल एक्वायर करने के लिए तालीम हासिल नहीं करते, हम शऊर हासिल करने के लिए तालीम हासिल नहीं करते, हम सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए तालीम हासिल करते हैं। सो आई थिंक स्किल की जो बात डिग्री हासिल कर रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, और वो डिग्रीज भी ऑब्सोलीट हैं। आप देखिए डिग्री का आपको इतना वो फायदा नहीं है। अब इंग्लिश लिटरेचर एक एग्जांपल है, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं, अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रहा है या बीएस कर रहा है, वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के बाद वो आगे इंग्लिश ही पढ़ाएगा। हम इस चीज से क्यों नहीं निकल रहे? अहम नुकता है कि हम हुनरमंद क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, लैंग्वेज के ऊपर फोकस करने के बजाय हम हुनरमंदी की तरफ फोकस करें, ताकि जो गुर्बत है 37%, 230 मिलियन आबादी, 23 करोड़ आबादी में से 37% लोग ऐसे हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। और बिलो द पॉवर्टी लाइन है इस वजह से कि हमारे पास कोई हुनर नहीं है। सिग्नल्स पे आप देखें, भीख मांगने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो वो कंट्रोल कैसे होगी जब आप इनको बिठाएंगे? फलाही इदारे वाले, स्कूल जो चलाते हैं या स्कूल कॉलेजेस वाले हैं, अगर वो अपने कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स कराएं जिसमें वो वीकेंड के ऊपर वॉलंटियर्स को लाएं और वॉलंटियर्स आके उन बच्चों को तालीम दें, कोई स्किल सिखाएं, कोई कंप्यूटर कोर्सेज करा दें, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करा दें, या उनको सिलाई कढ़ाई, इस तरह की चीजें जैसे बहुत पहले होती थी ये चीजें, मैं अपने बचपन में देखता था। तो इस तरह के स्किल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे थे, अब वो हमारे यहाँ चीज बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आपकी जमात ने इस तरह इस सारे मामले में कुछ थोड़ा सा कुछ प्लान किया है ताकि आप मासेस में घुस सकें? जी हम जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्कूल ओनर मेंबर्स हैं, हमने उनसे बात की है, तो उन्होंने हमें विलिंगनेस इसकी में जाहिर की कि जी ठीक है, हम कुछ घंटे के लिए अपने स्कूल्स जो हैं इस काम के लिए खोलेंगे, और हम जो जिस तरह के गाड़ी में मैकेनिक का ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत होती है, ये कोर्सेज भी कराएंगे और बुनियादी तालीम है वो भी देंगे, ताकि हमारा जो पाकिस्तानी बच्चा है उसमें भी जो उसका इंटेलेक्ट है वो वहाँ पे आ सके, ताकि वो इंटरनेशनली कम्पीट कर सके। और फिर हम ये नहीं कहते कि कोई ये समझे कि हम कह रहे हैं कि जी डिग्री सही नहीं है। डिग्री भी सही है, लेकिन पहले उसको कुछ खाने पीने के लिए कुछ स्किल तो सिखा दो, फिर वो अपने शौक के तहत आगे मजीद पढ़ ले। जब आप मैं वक्त थोड़ा सा रह गया, गुफ्तगू को समेटते हुए मैं बात करना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि किसी मरहले पर अब इस एक नुक्ते पर हम आ गए हैं कि अगर आपको पाकिस्तान बचाना है, मईशत बचानी है, आवाम की दादरसी करनी है, तो आप सबको, जितनी सियासी जमातें हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पर बैठना पड़ेगा। आपको सारे अपने जितने अपने मामलात हैं ना, ज़ाती मफाद को पसे पुश डालें और पाकिस्तान की बात करें, एक मीसाक़े पाकिस्तान करें, मीसाक़े मईशत करें, मीसाक़े आवाम करें। आप समझते हैं कि आप कहीं इस सारे मामलात में
कहीं पहल कर सकते हैं, कुछ इंगेज कर सकते हैं, दो सियासी जमातों को डायलॉग की तरफ ला सकते हैं? बिल्कुल, हम इसी तरह जैसे आपके साथ हम बैठे हैं, तो हमारा बैठने का मकसद यही है कि हम अपना मैसेज तमाम उन पार्टीज़ को भी पहुंचा सकें, तमाम उन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को भी पहुंचा सकें जो वाकई ही मुल्क के साथ सिंसेयर हैं, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए सिंसेयर हैं। तो हम बिल्कुल वी आर ओपन फॉर टॉक्स, वी आर ओपन टू रिजॉल्व द इशू ऑन अ बिगर पिक्चर एंड ऑन अ लार्जर स्केल। अब्बास साहब, जो दीगर सियासी जमातें, आपने कहा फेड अप आवाम तो है, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, उनमें से कुछ लोगों ने राब्ता किया आपके साथ, कुछ दूसरे सियासी जमातों के लोग भी आपके साथ इंगेज हुए? जी, अभी तो उन्होंने सिर्फ हमें जो है वेलकम कहा है पॉलिटिकल अरीना में, और फिलहाल उन्होंने ज्वाइन करने की बात नहीं की, मगर वो हमें वॉच कर रहे हैं। ठीक है, जी। चले जी, हम भी वॉच करते हैं। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में ऐसी सियासी जमातों का फ़रोग़ हो जो पाकिस्तान के लिए सोचें, आवाम के लिए सोचें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।